बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख़वातीन हज़रात, आपको अभी चंद लम्हों में अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर एक नौजवान खातून की तस्वीर नजर आएगी। ये थाईलैंड की वज़ीर-ए-आज़म शिनावित्रा हैं। ये पिछले साल अगस्त में थाईलैंड की वज़ीर-ए-आज़म बनी और ये मुल्क की मकबूल तरीन वज़ीर-ए-आज़म हैं। इनकी पार्टी ने इलेक्शन में 500 में से 311 सीटें जीती। ये इस वक्त भी थाईलैंड में बहुत पॉपुलर हैं। क्यों पॉपुलर हैं? इसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह आपको इन तस्वीरों में मिलेगी। ये 7 मई 2012 को अचानक नंथापुरी सूबे के जिला पाक करत की फूड मार्केट पहुंच गई और इन्होंने मार्केट का सर्वे शुरू कर दिया। इन्होंने खाने पीने की एक एक चीज का रेट और क्वालिटी चेक की। ये सरकारी रेट्स की फहरिस्त भी अपने साथ लेकर गई थी। ये एक एक चीज के पास रुकती, रेट और क्वालिटी देखती और इनका स्टाफ उस चीज का रेट साथ साथ लिखता जाता और उसे सरकारी रेट से कंपेयर करता जाता। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं थाईलैंड की वज़ीर-ए-आज़म चावलों का रेट और मयार चेक कर रही हैं। ये मटर शॉप पर गोश्त की क्वालिटी और कीमत भी देख रही हैं। ये फ्रूट सेक्शन में फ्रूट और सब्जी के सेक्शन में सब्जी का मुआयना कर रही हैं और ये दुकानदार से कीमत भी पूछ रही हैं। ये इनका आम मामूल है। ये अचानक किसी फूड मार्केट या शॉप में चली जाती हैं और क्वालिटी और कीमत पूछती हैं और अगर इन्हें तसल्ली बख्श जवाब न मिले तो ये दुकानदार के खिलाफ तादीबी कार्रवाई करती हैं। थाईलैंड हुकूमत का खाने पीने की अशिया पर कंट्रोल है। ये खाने पीने की अशिया के रेट्स नहीं बढ़ने देती और ये साथ ही क्वालिटी पर भी किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं करती और ये थाईलैंड वज़ीर-ए-आज़म की मकबूलियत की पहली वजह है। इनकी मकबूलियत की दूसरी वजह आवाम से राब्ता है। ये आवाम को रोजाना अपने दरमियान नजर आती हैं। आप इन्हें सैलाब के दिनों में मुतासरा इलाकों में देख रहे हैं। आप देखिए, ये सैलाबी पानी में गाड़ी के पायदान पर खड़ी होकर पानी से गुजर रही हैं। ये मुतासरीन में अपने हाथों से खुराक भी तकसीम कर रही हैं। ये बस में बैठी हैं और ये कश्ती में बैठकर मुतासरा इलाकों का जायजा ले रही हैं और ये ट्रैक्टर भी चला रही हैं और ये अस्पताल में जख्मियों की इयादत भी कर रही हैं। चुनांचे इन दोनों खूबियों की वजह से थाईलैंड में डिसिप्लिन भी नजर आता है और महंगाई भी नहीं है। हम भी, हमारी क्यादत भी ऐसा कर सकती है। आप खाने पीने की 30 अशिया की फहरिस्त बनाएं, इनकी सप्लाई चेन तख्लीक करें और इसके बाद वज़ीर आला और वज़ीर-ए-आज़म रेट्स और क्वालिटी अपने हाथ में ले लें। ये दिन का एक खास हिस्सा मार्केट्स के सर्वे पर सर्फ करें, खुद दौरे करें, स्टाफ से दौरे करवाएं, प्राइवेट कंपनियां हायर करें या फोन पर रेट्स ले लें और आवाम के लिए शिकायत सेल भी बना दिया जाए जहां लोग आपको रेट्स के बारे में इत्तला देते रहें। इसी तरह क्वालिटी पर भी नजर रखी जाए तो यह मसला हमेशा हमेशा के लिए हल हो सकता है। हुकूमत इसी तरह बिजली का मसला भी हल कर सकती है। आप सबसे पहले बिजली का इस्तेमाल कम करवाएं। आप ऐलान कर दें कि आज से तमाम सरकारी इदारे बिजली का इस्तेमाल 50% कम कर देंगे। तमाम असेंबलियों, वजारतों और ईवानों से 50% बल्ब, पंखे और एसी खत्म कर दिए जाएंगे और इसके बाद आवाम से दरख्वास्त की जाए कि आप भी बिजली का इस्तेमाल 50% कम कर दें। हुकूमत एसी का इस्तेमाल भी लिमिटेड करवा सकती है। कोई घर 2 से शायद एसी ना लगा सके और एसी के लिए बिजली के रेट्स भी हाई रखे जाएं। यकीन कीजिए, इससे बिजली के बहरान में 25% कमी आ जाएगी। खुदा की पनाह, आज भी शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट था और आज ही मालूम हुआ कि सीडीए ने वापडा को 1 अरब 70 करोड़ रुपए अदा करने और ये तमाम बकायाजात वजारतों के हैं। आज भी बिजली की कीमत में 85 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। बिजली है नहीं, लेकिन कीमत मसलसल बढ़ रही है। आखिर ये सिलसिला कहीं ना कहीं तो रुकना चाहिए। आवाम कब तक इंतजार करेंगे और आवाम का ये मसला कौन हल करेगा? सिंध हुकूमत ने बल्दियाती निजाम आर्डिनेंस जारी कर दिया कि अब वाकई जनरल इलेक्शन से पहले बल्दियाती इलेक्शन हो जाएंगे। तवील तातुल के बाद एमकेएम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में राब्ता हो गया। आज फारूक सदार की क्यादत में एमकेएम के वफ्द की इसाक डार से मुलाकात हुई। इस राब्ते का कोई फायदा होगा या फिर ये केयर टेकर हुकूमत की लॉबिंग तक महदूद रहेगा? इमरान खान ने ख्वाजा आसफ को तौहीन अदालत का नोटिस भिजवा दिया। क्या नून लीग और पीटीआई जंग के दूसरे फेज में दाखिल हो रही हैं या फिर इस नोटिस के बाद जंग खत्म हो जाएगी? और इमरान खान ने 6 अक्टूबर को 1 लाख लोगों के साथ वजीरिस्तान जाने का ऐलान कर दिया। क्या वाकई ये मुमकिन है? और डॉक्टर अब्दुल कदीर ने अपनी सियासी जमात बना ली। डॉक्टर अब्दुल कदीर इस सियासी एटमी धमाके पर क्यों मजबूर हुए? हम आज के प्रोग्राम में इन तमाम सवालों का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। हमारा आज का सवाल नोट कर लीजिए, क्या डॉक्टर अब्दुल कदीर सियासत में कामयाब हो जाएंगे? हमें फेसबुक और 247 पर जवाब दीजिएगा और हमारे साथ रहिएगा।
پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خاص ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں شازیہ مری صاحبہ, MNA ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے, سندھ سے بھی ہیں. دوسرے مہمان ملک شکیل آوان صاحب ہیں, MNA ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے. اور ہمارے تیسرے مہمان عمران اسماعیل صاحب ہیں, پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, جبکہ ٹیلی فون لائن پہ ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب ہیں. آج ہی انہوں نے اپنی پارٹی رجسٹر کروائی, ان کی پارٹی کا نام ہے تحریک تحفظ پاکستان, اور ڈاکٹر صاحب اس جماعت کے چیئرمین بھی ہیں. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب کی طرف جاؤں گا. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جاوید صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ بہت زبردست. ڈاکٹر صاحب ایک تو مبارک ہو, آپ کی پارٹی رجسٹرڈ ہوگی. آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کو کیا ضرورت پڑی ایک سیاسی جماعت بنانے کی؟ یہ وہی ضرورت پڑی ہے جو پاکستان آنے کی پڑی تھی 75 کے اینڈ میں, 76 کے شروع میں, جب پاکستان کو سخت خطرات تھے اور پاکستان ٹوٹنے کے قریب تھا اور ہندوستان جو تھا وہ اپنے ہیجمنی قائم کیے ہوئے تھا, اور خطرہ یہ تھا کہ پاکستان بھی ٹوٹ جائے گا 71 کے بعد جب ہندوستان نیوکلیر پاور بن گیا. تو اب بیٹے بیٹے اس عمر میں ہم نے دیکھا کہ اس طرح بیٹھے رہیں گے تو جو موجودہ حکمراں ہیں یا جو بھی سیاستداں ہیں وہ جس پارٹی سے بھی تعلق رکھتے ہیں وہ تو ملک کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں. تو کم از کم یہی کوشش کریں کہ لوگوں میں شعور پیدا کریں کہ وہ اپنے ووٹ کی اہمیت کا اور اس کے تقدس کا. لیکن اس میں دیکھیے ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان میں پہلے ہی, اور اس میں 4 5 6 جماعتیں ایسی ہیں جن کا ووٹ بینک بھی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سب سے بڑی جماعت, پاکستان مسلم لیگ نون دوسری جماعت, تحریک انصاف تیسری جماعت, پاکستان مسلم لیگ کاف ہے, MKM ہے, JUIF ہے, ANP ہے, بہت ساری جماعتیں ہیں. آپ کا کیا خیال ہے یہ ساری جماعتیں ناکام ہو گئی ہیں پاکستان کو بچانے میں, اس لیے آپ کو ایک پاکستان کے تحفظ کے لیے یہ تو میں کہہ رہا ہوں یہ سب جماعتیں تو اپنی جگہ ہیں. جب میں یہاں آیا تو 20,000 سائنسداں بھی تھے اور اٹامک کمیشن بھی تھا اور سب کچھ تھا, پھر وہ کام کیوں نہیں ہوا تھا؟ تو میں جب آیا تو آخر یہ کام ہوا نا, میری سربراہی میں اور میری ٹیم نے کیا نا. تو اب اتنی پارٹیاں ہیں تو انہوں نے جو اس وقت ملک کا حال کیا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے میرے سامنے ہے. لوڈ شیڈنگ, قتل و غارت. آپ کا خیال یہ ہے کہ تمام پرانی جماعتیں ناکام ہو چکی ہیں؟ میں کہتا ہوں آپ بتائیے آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں سر, میں تو اپنی رائے نہیں دوں گا ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ نے اگر نئی جماعت بنائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرانی ناکام ہوگی. آپ اس وقت اینکر پرسن کے طور پر نہ گئے, آپ ایک پاکستانی کے طور پر بتائیں. آپ یہاں کے حالات دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی نگاہ میں یہ کامیاب ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کامیاب ہے ہم وڈرا کر لیتے ہیں اپنے آپ کو. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے آپ الیکشن لڑیں گے؟ نہیں, میں کوئی الیکشن نہیں لڑوں گا. اچھا آپ کی پارٹی الیکشن لڑے گی؟ یا وہ لوگ لڑیں گے جن کو ہم سپورٹ کریں گے. ٹھیک ہے, یعنی آپ خود الیکشن نہیں لڑیں گے لیکن آپ کے اپنے امیدوار ہوں گے جو الیکشن لڑیں گے؟ جی انشاءاللہ. اور یہ جو آنے والا الیکشن ہوگا اس میں آپ کی پارٹی آئے گی الیکشن میں؟ بالکل لڑیں گے وہ تمام لوگ. ہم چاہتے ہیں کہ اگر یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم پورا میدان صاف کر لیں, لیکن کم از کم اگر کچھ لوگ ایسے آ جائیں وہاں موجود ہوں جو باضمیر ہوں باغیرت ہوں تو یقیناً ان کا اثر ہوگا. آپ دیکھیے کہ MKM کے صرف 25 آدمی ہیں اور کیا کھلبلی مچاتے ہیں, یا ANP کے 16 پتہ نہیں کتنے 13 ہیں کہ 16 17 ہیں, ان کو دیکھ لیجئے, فضل الرحمان صاحب کے ساتھ دیکھ لیجئے. تو اگر 40-50 آدمی بھی ہو جائیں تو بہت اچھا رول ادا کر سکتے ہیں اگر ایماندار ہوں, صحیح ہوں. جی بہت اچھا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. شازیہ مری صاحب آپ نے بات سنی ڈاکٹر صاحب کی. ڈاکٹر صاحب تو بہت کریڈیبل آدمی ہے, پاکستان میں بڑا احترام کیا جاتا ہے, لیکن آج وہ بھی مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ اپنی سیاسی جماعت بنائے اور خود ایکٹیولی پالیٹکس میں آ کے کردار ادا کریں. آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ لوگوں سے جو ایکسپیکٹیشن تھی عوام کی وہ پوری نہیں ہو سکی؟ چودھری صاحب اس میں تو کوئی میرا خیال ہے مسئلہ نہیں ہے یا مذائقہ نہیں ہے کہ اگر کوئی اپنی سیاسی جماعت بنائے یا سیاست میں آنا چاہے, بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ تو اس وقت کے جنرل مشرف جو ڈکٹیٹر تھے قابض تھے سسٹم پر وردی میں, ان کو بھی انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ اگر انہوں نے سیاست کرنی ہے اور اگر ایک سیاسی جماعت کو ہیڈ کرنا ہے تو وہ اپنی جو ایک پروسیس ہے کانسٹیٹیوشن کا اس میں درج اس کے حساب سے کام کریں. اگر اپنا عہدہ چھوڑتے ہیں اس کے بعد جو پیریڈ درکار ہے اس کے بعد سیاست میں آنا چاہتے ہیں تو میدان میں آئیں. تو میرا خیال ہے کہ سیاست کرنے سے کسی کو روکا نہیں جانا چاہیے, نہ روکا جا سکتا ہے. یہ اچھی بات ہے کہ ایک سے زیادہ ذہن جو ہیں
وہ ملکی مسائل کے حل کے لیے استعمال کیے جائیں. اس میں اگین آئی سے دیر از نو پرابلم, آئی ڈونٹ سی اے پرابلم. آپ نے اس سے قبل جو انٹروڈکشن بھی دیا, میرا خیال ہے جس سوسائٹی کا آپ نے حوالہ دیا, ایک تو ہمارا المیہ میرا خیال ہے یہ کہ ہم ہر سوسائٹی اپنی سوسائٹی سے بہتر سمجھتے ہیں, لیکن جس سوسائٹی کا آپ نے حوالہ دیا تھائی سوسائٹی کا, وہاں پر جس طرح کے حالات ہیں یا جو وہاں پر رشوت کا بازار ہے یا جو وہاں پر آفیشلز کو سیلریز نہیں ملتی, 10 سے 30% ان کو ایکسپینڈیچرز میں دیے جاتے ہیں, وہ بڑی ایک اپنے آپ میں ایک مثال ہے. میرا خیال ہے کہ دنیا کی تمام برائیاں پاکستان میں نہیں ہیں, بے شک برائیاں ہوں گی پاکستان میں, معاشرے میں یہاں پہ بلیک مارکیٹنگ ہوگی. قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی اس کا ذکر کیا اور اس کے خلاف جو آواز تھی وہ اٹھائی, اور اس کے بعد بھی لوگوں نے میرا خیال ہے کہ ہم صرف ایک سوسائٹی کو برا کہنے کے لیے دنیا کی بدترین سوسائٹی سے اس کا کمپیریزن نہ کرے تو بہتر ہے. اس کی وجہ یہ کہ تھائی لینڈ کی صرف میں نے 2 مثالیں آپ کو دی ان کے پرائم منسٹر کی, میں نے قطن ان کا نہیں, مگر آپ نے کبھی بھی ایسی کوئی فوٹیج, آپ ایسی فوٹیج چلائیں جہاں صدر آصف علی زرداری صاحب فلڈز کے اندر خود علاقوں میں گئے, ایسی بھی تصاویریں, ایسی بھی فوٹیجز ہیں میرے پاس, میں آپ کو دے دوں گی, آپ اگر شیئر کرنا چاہیں گے. مختلف علاقوں میں گئے, مختلف علاقوں میں گئے ہیں اور انہوں نے باقاعدہ ویڈیو کانفرنسز کی ہیں, ہم خود موجود ہوتے تھے. میں خود, میرا علاقہ سانگھڑ جو تھا وہ اتنی مشکل سے گزرا ہے جہاں پہ کوئی ڈرینیج فیسلٹی نہیں تھی, بڑے حکمران آئے گئے وہاں پہ بھی, لیکن ہر ویک میں 2 مرتبہ ہمیں بلایا جاتا تھا. نہیں, ویڈیو کانفرنسنگ ہوتی تھی, کوئی فضائی دورہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں پرائم منسٹر صاحب سانگھڑ آئے, بالکل گیلانی صاحب تشریف لائے ہیں, وہ تو اب اس کی تو انویسٹیگیشن کرائی جائے, کیونکہ چیف منسٹر آف پنجاب کے ساتھ بھی ایسے کوئی ایشو ہوا تھا. میرا نہیں, مجھے خیر, آئی ایم جسٹ گوئنگ, آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ اتنی بھی بدترین اتنی بھی ہماری سوسائٹی بری نہیں ہے کہ اب تھائی لینڈ کی سوسائٹی سے ہم اپنے آپ کو کمپیئر کریں, جہاں پہ رشوت عروج پہ ہے, جہاں پر ٹھیک ہے وہاں بھی ان کے پاس بھی ایک چیلنجنگ انوائرمنٹ رہا ہے, کوز رہے, چاہے وہ 76 کا ہو چاہے وہ 2006 کا ہو. قطع کلامی کر رہا ہوں, میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ تھائی لینڈ جیسی سوسائٹی بھی جس کے اندر 4000 قسم کے الزامات ان کے اوپر لگ سکتے ہیں, داغدار ان کا ہے, لیکن ہم اتنا سنتے نہیں ان کے بارے میں جتنا ہم اپنی سوسائٹی کے, وہاں پہ بھی ان کی پرائم منسٹر جو سبزیوں کو ریٹ پوچھ رہی ہے روزانہ جا کے, اور وہاں آپ کو یہ پتا ہے کہ وہاں پر پتا ہے کہ وہاں پر کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن میں پرائم منسٹر کو بھی یہ اعتراض اٹھا دیا گیا تھا کہ آپ کوکری شو نہیں کر سکتے. یہاں پر وہ آپ نے سنا ہوگا, اے خدا میرے ابو سلامت رہیں, آپ نے وہ بھی سنا ہوگا, آج کل یہ بھی چل رہا ہے. پرائم منسٹر کو دیکھیں بسوں میں بیٹھ کے سفر کر رہی ہے, جا کے سبزیوں کے ریٹس پوچھ رہی ہے. آپ سے اگر پوچھا جائے کہ گوشت کا کیا ریٹ ہے پتا آپ کو؟ اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں گوشت کا ریٹ, اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں سبزیوں کا ریٹ, وہ تقریباً 100 روپے سے اوپر تجاوز کر گیا یقینی طور پر. اچھی کوالٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, کہیں 90 روپے کہیں 100 روپے. اچھا ٹماٹر کا ریٹ آپ مجھے آج کا نہیں پتا, فلکچویٹ کرتا ہے. اگر آپ مجھے بتا دیں کہ آپ مجھے بتا دیں. نہیں, میں سمپل سے بات بتا رہا ہوں, مجھے آج کا نہیں پتا. دیکھیے ٹماٹر 30 روپے بھی آتا ہے, 28 روپے بھی ملتا ہے, ڈیپینڈنگ آپ کس وقت ٹماٹر لیں. تھائی لینڈ کی دیکھیے آپ کو صرف اپنے, اچھا یہ بتائیے گا, کم بھی ہوتا ہے, یہ ویجیٹیبلز ہیں بھائی, یہ فارمرز کو پتا, آپ ان سے پوچھیں, یہ تھوڑی 80 روپے پہ رہنا ہے. عمران صاحب یہ بتائیے گا کہ آج آپ نے خواجہ آصف صاحب کو نوٹس جاری کر ہی دیا, ایک بڑے طویل آپ نے عرصے کے بعد انتظار کے بعد کروا دیا, آپ اس کیس کو آگے لے کے جائیں گے یا نوٹس تک رہے گی بات؟ نہیں بالکل لے کے جائیں گے, ہم بالکل تیاری میں ہیں, ہم نے لائرز ہائر کیے ہیں, پورا کیس تیار کیا ہے اور ان کو انشاءاللہ کورٹ میں لے کے جائیں گے, اور جو سچ ہے وہ سامنے آنا چاہیے. اگر انہوں نے سچ بولا, ان کے پاس ایویڈنس ہیں تو لائیں, اگر نہیں تو انہوں نے جو الزام لگایا اس کو فیس کریں. ہم تو کورٹ میں جانے کے لیے تیار ہیں, کوئی الزام یہ ہم پہ لگائیں. ہم نے تو جو ان کے اوپر اتنے سارے الزامات لگائے ہیں وہ تو کہیں کورٹ میں نہیں جاتے, یہ تو آرام سے بیٹھے رہتے ہیں ٹھنڈے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, جو جی چاہے کہتے رہو, بولتے رہو, کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ابھی آپ دیکھ لیں مثال کے طور پہ, اور پبلک کا تو آپ سمجھیں کہ جیسے جو ستیہ ناس اس وقت ہوا ہے نا, جو ابھی نئی ٹرانسپورٹ اسکیم جو لا رہے ہیں 31 ارب روپے کی, 31 ارب روپے کی, آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت نئی ٹرانسپورٹ کی زیادہ ضرورت ہے پنجاب کے صوبے میں یا بجلی کی ضرورت ہے؟ یو ٹیل می. مطلب آپ کو صرف شوشا والے کام کرنے ہیں نا, صرف شوشا والے کام کرنے ہیں نا. جو ضرورت کس چیز کی ہے, ضرورت کیا ہے؟ 22 ارب روپے کے لیپ ٹاپ کی ضرورت ہے. کل تک آپ کی باری آئی ہے, آپ اپنی باری پہ بولیں کہ لاہور میں 22 ارب روپے کے لیپ ٹاپ کی ضرورت ہے اس وقت, یا آپ پنجاب میں اس وقت وہاں پہ اس کی ضرورت ہے, بجلی کی ضرورت ہے,
یا وہاں پہ جو اس وقت کرپشن روکنے کی ضرورت ہے, یا وہاں پر جو اس وقت چور بازاری گرم ہوئی ہوئی ہے اس کی ضرورت ہے. ہر 1.5 گھنٹے سے 2.5 گھنٹے کے دوران ایک عورت پنجاب میں ریپ ہوتی ہے, اس کو پروٹیکشن پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے. بچوں کے اسکول میں ٹوائلٹس نہیں ہیں, بغیر باؤنڈری کے بچوں میں لوگ پڑھ رہے ہیں. بات کریں آپ, یہ سارے پروفs ہیں. اب انشاءاللہ جو مانگیں گے سب آپ کو دوں گا, سارے دوں گا. اور یہ خواب آپ کے پنجاب کی ویب سائٹ پہ لگا ہوا ہے. 9 دن میں سارا کچھ ختم کر رہے ہیں. آج میں ویب سائٹ پہ لگا ہوا ہے, پنجاب حکومت کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا. میں گھر سے نہیں بنا کے لایا, پنجاب دکھائیے سر. یہ کہیں سے بھی کھول لینا, میں تو ایسے بیچ سے رینڈملی کھول لیا. اسکول وداؤٹ ٹوائلٹ پنجاب میں 30% سیلز اکارڈنگ ٹو دیئر اون ویب سائٹ. ٹھیک, میں چیلنج ہی نہیں کر رہا اور کہیں سے. اسکول وداؤٹ واٹر 20%, اسکول وداؤٹ باؤنڈری وال 24%. تو پھر دانش اسکول پہ وہ دانش اربوں روپے لگے نا اس کے اندر. وہ بچے کتنے پڑھ رہے ہیں, چیک کرتے ہیں. جس دن ہم نے 30,000 اس دن کا بھی ریکارڈ چیک کرا دیں ذرا. جس دن کم ہوئے وہ بھی دکھا دیتا ہوں, 2008 وہ بھی دکھا دیتا ہوں, وہ بھی چیک کر رہے ہیں, وہ بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو. 2006 سے دکھا دوں 11 تک. 6 سے تو آپ ریفرنڈم میں محتی تھے مشرف کے لاک کی گود میں بیٹھ گیا, اس کو بھول گئے. مشرف کی محتی یاد رہتے ہیں آپ کو. مجیبر رحمان کی گود کیا سناؤں, کہاں سے سنو گے, کہاں تک سناؤں. پاشے کی تھی وہ 2008 سے دکھائیے. آپ کو گود دے گا, آپ کو 2008 گود دے گا. کیا بتاؤں 2008 میں کیا تھا جی, کتنے ٹوائلٹس کے بغیر اسکول تھے؟ نمبر آف پرائمری اسکول 2006 میں 51,602 تھے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, سن لیں سر. 2011 میں 43,122 رہ گئے. ٹھیک ہے, کم ہوئے, بند ہو گئے, اسکول ہی بند ہو گئے. اسکول ہی بند ہو گئے, پرائمری اسکول. میں بتا کرتا ہوں, یہ کر لیں میرے پاس. ٹھیک ہے نا. اچھا, نمبر آف مڈل اسکول 7,371. 7,371. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, وہ 7,778 ہو گئے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. نمبر آف ہائی اسکول 5,598 تھے, وہ 4,498 رہ گئے. کم ہو رہے ہیں جی, کم ہو رہے ہیں. نمبر آف پرائمری ٹیچرز 14,500 1,45,536 تھی پرائمری ٹیچرز. اب وہ 54,600. بالکل. اب یہاں پر ان سے پوچھنا, اب یہ دیکھیے جہاں اسکول ہی ختم ہو رہے ہیں. ایسے شکیل صاحب بات تو ٹھیک ہے, نہیں وہ تو وہ فگرز دے رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے, آبادی بڑھ رہی ہے, اسکول کم ہو رہا ہے. جو پرائمری اسکول گورنمنٹ اسکول کو ان کی ویب سائٹ پہ درجہ دیا جائے گا, وہ ان کے حساب میں وہ پرائمری اسکول ختم ہو گیا. پر منتھ یہ ان سے دھیان رکھ لیں آپ. جبکہ دیکھیں نا, اس میں یہ بتائیے کہ آبادی بڑھ رہی ہے, اسکول کم ہو رہا ہے. نہیں, اسکول کم نہیں ہو رہے. میں نے اپنے حلقے میں ابھی تک 36 پرائمری اسکولوں کو مڈل کا اور مڈل اسکولوں کو ہائی کا درجہ دلوایا, صرف اس لیے کہ اس کو جب اسٹرکچر بڑھائیں گے اس کو پڑھنے کریں گے. یہاں پہ حالت نہیں دیکھیں نا, میں گزارش کروں ان کے پاس, میں گزارش کرتا ہوں ان کے پاس میں نے آپ سے گزارش کی نا, آج یہ شکر 90 سے 9 پہ آ گئے. ان کے پاس میں نے بتایا ماس والے الزامات لگانے کے, یا وہ دن ڈے بائی ڈے کم کیا جا رہا ہے. میں نے آج فرمایا کہ 9 دن میں سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ان سے پوچھے کہ 9 دن میں کرپشن بند ہو جائے گی, کیونکہ یہ درست کہہ رہے ہیں کیسے ختم کریں گے, کیسے ختم کریں گے. میں کہہ رہا ہوں پہلے دن کم ہو جائے گی. آپ 9 دن کی کیا بات نہیں ختم کر دیں گے نا آپ 9 دن میں. چلتا ہے نا, آپ 9 دن میں ختم کریں گے نا. پتا چلتا ہے نا کہ اوپر والا بندہ ٹھیک آ گیا, اس دن نیچے تک یار چیف جسٹس, آپ بھی کہتے ہیں چیف جسٹس درست ہے, میں بھی کہتا ہوں چیف جسٹس آنےسٹ ہے. کیوں نہیں پوری عدلیہ ٹھیک ہوگی؟ ایک شخص ٹھیک کر سکتا ہے, سے بھی آپ آنےسٹ ہیں, اس سے بڑا آنےسٹ ہے. ٹھیک کر دیا میں کیا بھائی, عدلیہ کا سپریم کورٹ کے نیچے بھی کر دیا ہے. یہ کیا بات ہے, کورٹ عدلیہ کا آرڈر آ جائے اور میں صدر ہوں پاکستان کا, میں آرڈر تو اس نے دے دیا, اب امپلیمنٹ کوئی نہیں کرے. ویسے کیا ہوگا, ایک عدلیہ کا آرڈر امپلیمنٹ ہوا, یوسف رضا گیلانی صاحب کو انہوں نے کہا جی فارغ ہیں, بخار ہو گئے. اس سے کوئی ہرٹ نہیں ہوتا نا. اصل میں تو بات یہ ہے کہ اب یہ راجہ پرویز صاحب کو فارغ کریں گے, وہ بھی فارغ ہو جائیں گے. ایسے تو کئی قربانی کے پیچھے انہوں نے آرڈر جو ہے سپریم کورٹ کا وہ تو مان رہے ہیں. نہیں سر, یہ آرڈر مان رہے ہیں, خط بھی لکھ دیں, وہ بھی آرڈر مان لیں. اس کے اوپر دیکھیں نا, یہ تو کھیل رہے ہیں سپریم کورٹ سے جاوید بھائی. یہ تو نہیں, میرا خیال ہے کہ یہ آپ کی ذاتی ہے, آئین کے اندر جو درج ہے اسی کو فالو کر رہے ہیں ہم, تو اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کر رہے ہیں. اب عدالت کے لیے لاکھوں کی تعداد میں جو کیسز ہیں
یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو ضروری ہے، یہ ضروری ہے کہ ایک عام شہری کو پتا ہو کہ 70 روپے کلو ہے یا 100 روپے کلو ہے چاول، لیکن یہ ایک جج کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ کتنے لاکھوں کیسز پڑے ہوئے ہیں اس کے سامنے. ایک سادہ انصاف، ہمیں کون سانس لینے دے رہا ہے؟ ہم نے کسی کا سانس روکا ہے جی؟ ہمیں کوئی کام کرنے دیتا ہے؟ ہمارے سامنے تو ایک کیلنڈر آ جاتا ہے کہ جی تم 2 مہینے بعد جانا ہے، تو جی 3 مہینے بعد جانا ہے. یہ بیوروکریسی کو صرف اندیا دینا کہ جی کام نہ کرنا، سست رہنا کیونکہ یہ حکومت جانے والی ہے. میرا خیال ہے کہ ہم ایک بحیثیت سیاستدان وی شوڈ آل کم آن ون ٹیبل اینڈ جو سول ملٹری بیوروکریسی بہتر کام ہے، لوگ مر گئے، روزانہ بجلی مہنگی ہو رہی، گیس، ان کی حالت پہلے لیکن سپریم کورٹ تو بہت ساری جگہوں وہ آج نہیں پہنچی ایسی حالت. پیٹرول 104 روپے 2 ماہ میں آپ نے 26 روپے بڑھایا. شکیل صاحب مجھے وقفہ لینا ہے، وقفہ لینا ہے، ایک مشاہدی مری صاحب وقفہ لینا ہے، وقفہ لینا ہے، چھوٹا سا وقفہ اور وقفے کے بعد وقفہ لینا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کے ساتھ. آج عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ وہ 6 اکتوبر کو شمالی وزیرستان جائیں گے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ 1 لاکھ لوگوں کو اسلام آباد سے لے کر جائیں گے. سوال یہ کہ کیا 1 لاکھ لوگوں کو لے جانا وزیرستان میں ممکن ہے؟ اگر ہے تو کیسے لے کے جائیں گے؟ عمران صاحب کیسے لے کے جائیں گے آپ؟ سر جیسے ہم نے پہلے آپ کو چیزیں کر کے دکھائی ہیں، 1 لاکھ لوگ اس کے اندر ان کو وزیرستان لے کے جائیں. بڑا جوش جذبہ ہے لوگوں میں، لوگ جانا چاہتے ہیں، پورا انٹرنیشنل میڈیا آ رہا ہے. بلکہ میں تو آپ کو آپ کے پروگرام پہ آپ کو بھی دعوت دے رہا ہوں کہ آپ چلیں ہمارے ساتھ اور وٹنس کریں اس کو، ہسٹورک موومنٹ کو خود ساتھ چل کے. لیکن وزیرستان آپ کو پتا ہے کہ وہاں تو نہ روڈ نیٹ ورک ہے، نہ اپروچ ہے، نہ کوئی راستے ہیں، نہ وہاں فوج جا سکی ہے آج تک. کتنے حالات خراب. میڈیا لے جائیں گے سر، جانے والے بنے انشاءاللہ. آپ کو کہا ہے کہ لے کے جائیں گے. کانٹیکٹ سے تو گاڑی نہیں چڑھ کے جا سکتی نا، کانٹیکٹ کے اوپر کوئی راستہ ہوگا. 1 لاکھ لوگوں کو لے کے جائیں گے. 1 لاکھ لوگوں کو لے کے جائیں گے. آپ کو پتا فاصلہ کتنا ہے یہاں سے؟ کتنا ٹائم لگے گا؟ نہیں مجھے نہیں پتا. ہم 6 سر 1 لاکھ لوگوں کے لیے واش روم کا کہاں سے بندوبست کریں گے؟ 1 لاکھ لوگوں کے لیے خوراک کا کہاں سے بندوبست کریں گے؟ 1 لاکھ لوگوں کے لیے گاڑیاں کہاں سے لے کے پالیسی نکالی ہے انہوں نے اس کی معیشت کے فکر نہ اوپر. کریں، باتھ روم کی فکر نہ کریں، خوراک کی فکر نہ کریں. لوگ ہمارے سیلف سسٹین ہوتے ہیں، وہ خود اپنا خرچہ کرتے ہیں. سر وہ 1 لاکھ لوگ، ان کی ضروریات کا اندازہ کریں آپ، جو روزانہ کی ضروریات ہیں. 1 لاکھ لوگوں کو ایک وقت کھانا کھلانے کا واپس آنا ہے. ڈی آئی خان سے سر 3 وقت کھانا تو کھائیں گے، نکلیں گے سر 2 وقت کھانا تو کھائیں گے، اپنے خرچے پہ کھائیں، اپنے خرچے پہ کھائیں گے. سر راستے میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ 1 لاکھ لوگ کھانا کھا سکیں؟ اکٹھے نہیں کھائیں گے، آگے پیچھے کھا لیں گے، یا ایک دن گرمی نہیں تو کھائیں نہیں گے، لگے گی، خراب تو نہیں ہو جائیں گے. آپ فکر نہ کریں نا. دیکھیں آپ تو صرف اپنی جان بچائیں. بات ہے یہ جاکٹ باہر آئے تھے، آپ تو صرف اپنی جان بچائیں جب بیٹھے ہیں. یہ تو عمران صاحب پوچھنے کا مطلب یہ ہے، صحیح کہا. آپ بالکل فکر نہ کریں. آپ کو ہم نے لاہور میں آپ کے گھر میں کر کے دکھا دیا تو آپ لیاقت باغ میں اس سے بڑا ہم نے کیا. وہ شیخ رشید کا جلسہ تھا، ہمارا نہیں تھا. شیخ رشید کا جلسہ تھا. آپ ہم سے ہماری بات ہماری ہم سے ہماری بات 1 کروڑ روپے کی 1 کروڑ روپے کی عمران خان نے کی، عمران خان صاحب کی پارٹی نے کی، پاکستان تحریک انصاف نے. تحریک انصاف نے جتنے ان کے متوقع امیدوار ہیں 1 لاکھ 1 کروڑ روپیہ آپ نے مری روڈ پہ لگا دیا. جھوٹ ہے وہی ہوگی. یہ کہہ رہے ہیں وہی ہوگی. 1 کروڑ ہم نوا ہونے کے لیے، اپنا ہونے کے لیے سوچیں نا صحیح ذرا. اور صرف مری روڈ پہ اتنا شوق ہے ہمیں کا 2-4 لاکھ روپے کرایا ہم نے کر کے دکھایا ہے. اور اس کے بعد کیا ہوا، 2200 لوگ تھے، اور اس کے بعد پوری رات عمران خان صاحب ویسے شکیل صاحب مسئلہ یہ ہے کہ 2 کلومیٹر کے مری روڈ ہے، اس پہ 1 کروڑ روپے کے اشتہار کیسے لگ سکتے ہیں؟ آپ کی آپس کی بات ہے. آپ صرف ہولڈنگ گن لیں ایک کا کرایہ جو سر، گن لیں کتنے ہوں گے؟ میں فیض آباد سے لے کر اور وہاں گن لیں جی، میں آپ سے گنیے کتنے ہوں گے؟ میرا ان سے چیلنج جواب ہے. میں ان کو 1 کروڑ روپے کا پروف کروں گا. 1 کروڑ روپے کی پبلسٹی عمران خان صاحب کے لیے. عمران صاحب یہ بتائیے گا کہ کتنے پیسے لگے کر سکتے، صرف وہی بات. کتنے پیسے لگائے ہوں گے؟ وہی بات. سارا دور ہی اس اب یہ جو میں ٹیلی فونز کرے، میسیجز بھیجے، یہ ایک سادی پولیٹیکل پارٹی جس کا کارکن جو اس کے لیے بڑا مشکل ہے کام کرنا، نکلنا ریسورسز کے اعتبار سے، وہاں تو یہ مشکل ہو جاتا ہے نا. آپ کی فنڈنگ پہ بہت کتنے اچھی پیسے ہوگی. لگائے ہوں گے آپ نے؟ جی کتنے پیسے لگائے ہوں گے؟ فورن فنڈنگ بھی آپ جو کی کافی عمران ہے خان اس میں. صاحب کا جلسہ تھا جس میں انہوں نے شیخ رشید صاحب کے جلسے میں جا کے تقریر کرنے تھے، اس پہ پاکستان تحریک انصاف نے اشتہارات پہ کتنے پیسے لگے؟ میرا کتنا سوال نمبر 1 سادہ. عمران خان صاحب کا جلسہ نہیں تھا.
ٹھیک ہے, وہ شیخ رشید کا جلسہ تھا, یہاں وہ جلسہ آپ کا تھا. انہوں نے تو شیخ رشید صاحب آپ کی تو نہیں کریں گے نا انہوں نے انوائٹ پبلسٹی؟ کیا تھا, ٹھیک ہے, نہیں اس پہ پبلسٹی آپ کی شیخ رشید نے. میں بتا, آپ کے پاس فوٹیج ہے؟ اس کے بعد ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں, ہوائی تیر چلا اچھا وہ بتائیں پوری قوم کو پوری شہر کو پتا ہے. ہم تو آپ کرتے ہیں کہ بھائی کوئی چیز بھائی آپ اس کے گھر پہنچ گئے, ووٹ گزارا دال میری سے بات کر رہے ہیں. یار آپ کو تکلیف نہیں میں کہہ رہا ہوں ہم خودکشی کر رہے ہیں, ہم خودکشی کر رہے ہیں. یہ تو آپ کو کیا پرابلم نہیں ہے, آپ کیوں پورا کر رہے ہیں؟ آپ 1 لاکھ جنوبی آپ کو کن اب لے کے بھیجے ہیں؟ اب جا کے یہ تو بتا دیں کون سے جس نے پی سی او لکھا اس کو سب سے پہلے ٹکٹ دیا میں نے کہا, کیا بات کر رہے ہیں آپ یار؟ دیکھیں دھل کے آ جائے. آپ کا تو یہ حال ہے. اب لوگ کہتے ہیں عمران تیری گنگا میلی ہوگی پاپیوں کے پاپ دھو دے کے, سارے پاپی آپ نے اکٹھے کر لیے ہیں. کون سے چھوڑا آپ نے پورے پاکستان میں, اور شہر میں جا کے وہ بھی لے گئے آپ کو. کچھ ان کے پاپی بھی لے گئے آپ. ان کے پاپی اتنے پاپی ہیں ہمارے تو کسی جو ذہنی ہوا یہ تو ذہنی مخلوج وہ بھی لے گیا آپ. ذہنی مخلوج تو چیف منسٹر بیٹھا, ہم ذہنی مخلوج وہ آپ کے پاس نہیں کن کی بات کر رہا ہو بھائی؟ وہ چیف منسٹر صاحب بڑے تاکہ ہیں کیونکہ آپ لاہور کے بڑے دعوے کرتے تھے, آپ کو وہاں سے کر دیا فارغ. اب آپ کو آپ خوش رہے, اب آپ کو میں خوش رہے, گاؤں میں ٹرانسپورٹ آپ بچوں کے پاس لیپ ٹاپ, آپ تو یوز کا نام لے کر آئے تھے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, تو آپ کو لیپ ٹاپ کا لانے سے کوئی پروگرام نہیں ہوگا. اگر آپ کے پاس کوئی کانکریٹ چیز ہے تو رکھیے گا. مجھے اس لیے تو کہ وہ آدمی جو بجلی کے بغیر سو رہا ہے گھر میں, جو خودکشی کر رہا ہے پیٹرول ہونے کے اوپر, آپ وہاں پہ ایلیٹ کلاس کی آپ ٹرانسپورٹ لگا رہے ہیں 32 ارب روپے کی, وہ تو 32 ارب روپے کی ٹرانسپورٹ آپ لگا رہے ہیں. آپ کا پروجیکٹ 32 ارب روپے کا 32 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے آپ کا. وہ تو اچھا ویسے ٹرانسپورٹ فراہم کرنا بری چیز ہے. عمران صاحب ٹرانسپورٹ فراہم کرنا بری چیز ہے. سہولت سب سے پہلے آپ بجلی دیں, سہولت دیں. بجلی دینے والے وفاق ہم دیں گے. شادی ہماری صاحب کی طرف, شادی ہماری صاحب کو بناتے جاوید بھائی کے پاس پورے اختیارات ہیں. یہ غلط بات کرتے ہیں, غلط بیان نہیں کرتے. ان کے پاس اختیارات ہیں. 18th امینڈمنٹ سے پہلے بات اور زیادہ ہوگی, لیکن انہوں نے بجلی کا پروجیکٹ شادی صاحب کیونکہ بجلی کا پروجیکٹ نہیں لگانا. آج تک ہماری وہ پہلے 3.5 سال پیپلز پارٹی کے ساتھ لگے رہے کہ وہ بہت اچھے تھے. اچانک خبر آئی, کونی خبر آئی ہے کہ زرداری اسی وقت پتہ لگا ان کو جو خراب ہے. اب کہتے وہ زرداری کو کل کھڑے ہوئے تھے کہ یہ میرا بھائی ہے, یہ اس کے ساتھ سب بات چھوڑ جائے, میں کھڑا ہوں. یہ کس کے الفاظ تھے؟ اس کے الفاظ تھے نا, نواز شریف کے الفاظ تھے کہ وہ کھڑے ہوتے ان کے ساتھ کہ زرداری کو پوری پیپلز پارٹی چھوڑ جائے. میں ہوں, میں آپ کا بھائی, میں کھڑا ہوں. کیا ہوا بھائی کا؟ اب پتہ لگا, آج ان کو پتہ لگا کہ ہو گیا, جا کے بعد میں ثابت ہوا. ایک چیز ثابت ہوگی, آپ دونوں نے بھائی مل کے یہ ثابت کر دیا کہ آپ دونوں برے ہیں. اب آپ اجازت دیں شادی ہماری ایک سے لاسٹ چیز ان کو بتا دوں کہ یتیم تو اس دن ہوئے تھے یہ جس دن ضیاء مرے تھے. ضیاء کی قبر پہ کھڑے ہو کے کس نے کہا تھا کہ ضیاء کے مشن کو آگے بڑھانے کی ہمت عطا کری اللہ مجھے, اور آنسو بہ رہے تھے. کون تھا؟ کون تھا؟ عمران خان. کون تھا؟ ہر چیز نہیں, اس ملک کی ہے نا, پیپلز پارٹی بیٹھی ہے, ذوالفقار علی بھٹو شہید ان کی پوری قوم احترام کرتی ہے. وہ تو یوب خان صاحب کو ڈیڈی کہتے تھے. اچھا ٹھیک, شادی ہماری صاحبہ کی طرف جا رہی ہے. میرے باپ کی یہ بولتے تھے آپ زمین پر عوام کے ساتھ سوئے ہیں, ایسی بات. اچھا شادی ہماری صاحب, اچھا شادی ہماری صاحب اور کچھ نہیں تو بجلی پوری کر رہے ہیں. بجلی کا دیکھیں لوگ اعتراض تو کر رہے ہیں, وفاق اپنا کام کر رہی ہے. کنزرویشن پلان جو ہے دیکھیے 3 سے 4 ہزار میگا واٹ جو ایڈ کیا ہے موجودہ حکومت نے, بالکل ایڈ کیا. لیکن میں آپ کو بتاؤں, لیکن مجھے مکمل کرنے دیجیے. ایک تو آپ کو پانی کا وہ لیول چاہیے, آپ کے اگر ہائیڈل پلانٹس چلنے ہوتے ہیں آپ کو وہاں سے بھی بجلی درکار ہے. پانی کی ضرورت ہے, وہ قدرتی وسائل ہیں, اس پر یقینی طور پر کسی انسان کا نہیں پانی. نہیں, لیٹ می, یہ ایشوز ہے نا, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیز ایشوز. اب 98 کے اندر عوان صاحب یہاں بیٹھے ہیں, مانے یا نہ مانے, لیکن نواز شریف صاحب نے یہ ایک آرڈیننس جاری کیا تھا. فوری طور پر نیشنل اسمبلی اور سینٹ کا انتظار بھی نہیں کیا, انہوں نے آرڈیننس جاری کر دیا کہ کرپٹ پریکٹسز ان انرجی سیکٹر, آپ کا انویسٹر بھاگ گیا, آپ کی بلینز آف روپیز انویسٹ. بالکل ٹھیک ہے, 98 کی طرف چلے گی, میں واپس آؤں یہیں سے کیونکہ یہ لانگ ٹرم پلانز ہوتے ہیں, وہیں سے اسٹارٹ کریں. بجلی کے آپ کے شارٹ ٹرم پلانز نہیں ہوتے, یا اتنے شارٹ ٹرم نہیں ہوتے. بریک کے بعد یہیں سے بات اسٹارٹ کریں. فیوچرسٹک اپروچ رکھتے ہیں نا.
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। ख्वाजा, जब भी बिजली के बारे में बात की जाती है तो वफाकी हुकूमत सूबों पे डाल देती है, सूबे वफाक पे डाल देते हैं। आज तक ये समझ नहीं आ सकी कि पाकिस्तान में बिजली बनाएगा कौन। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जब यही शख्स का ही नहीं पता, ये इदारे का ही नहीं पता जिसने बिजली प्रोवाइड करनी है, तो हम मुतालबा किससे करेंगे? शादिया मरी साहबा, ये बताएं किसने बिजली बनानी है? निहायती काबिल एहतराम जावेद चौधरी साहब, मैंने ये नहीं कहा कि वफाक की जिम्मेदारी नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये आपके बारे में नहीं, मैंने आपने कहा जब भी पूछा जाता है। देखिए, मैंने आपसे ये कहा कि जो वफाक का एफर्ट है यकीनी तौर पर उसमें शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज होती हैं। माजी के आज बेशक आप गलतियां कहें, लेकिन वो ऐसे ब्लंडर्स हैं जिनसे हमारा जो फ्यूचर था, जो आज प्रेजेंट हो गया, वो मुतासिर हुआ है। ठीक है, आप नहीं, मगर आप कनेक्ट तो करेंगे, डॉट्स तो कनेक्ट करेंगे ना, कैसे नहीं करेंगे? जहां तक सवाल पैदा होता है, देखिए सूबे की कंट्रीब्यूशन इस तरीके से है कि आइन में दर्ज है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूं, मुझे शौक नहीं है। ठीक है, नवाज लीग से अपने इख्तलाफात होंगे या किसी और जमात से होंगे, लेकिन अगर सूबे के अंदर आपके पास आर्टिकल 157 में इख्तियार है, जो आप अगर मुझे इजाजत देंगे, टाइम देंगे, तो मैं पढ़ दूंगी। मुझे पता है, तो अगर सूबा कर सकता है और अगर सूबे के अंदर ये काबिलियत है और उसके पास ये इख्तियारात है, तो क्यों नहीं सूबा भी बढ़ चढ़कर ये कोशिश करे? हर पोल तो सिंध में जारी है ना जी। सवाल करना हूं आपसे, आपने सिंध में कितनी बिजली पैदा की? देखिए, सिंध के अंदर बुनियादी तौर पर हमारे पास हाइडल का वो स्कोप नहीं है। ठीक है, वो वैसा स्कोप नहीं है। हमारे पास इस वक्त विंड के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसमें तकरीबन 50 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगा हुआ है। हम बन रही है नहीं, हाँ, हमारे पास विंड के प्रोजेक्ट पैदा हो रही है। 50 मेगावाट बड़ी बिजली होती है। नहीं, बिल्कुल। गिलानी साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने खुद प्रोजेक्ट का आगाज किया था। पंजाब में 150 हो रही है मेगावाट विंड से। नहीं, मैं विंड की आपको बता रही हूँ, जो विंड के 150 लगाई हुई है, ज्यादा है। विंड की स्कोप ज्यादा है, विंड की स्कोप इससे ज्यादा है। और इंशाल्लाह ताला, अच्छा ये बताइए कि वो तो अब अंदर फंस गया ना जी। अब ऐसा भी बुरा काम नहीं था कि जो खैबर पख्तूनख्वा में कितनी बिजली पैदा कर शॉर्ट टर्म भी है। 300 में आपकी हुकूमत है। खैबर पख्तूनख्वा के पास हाइडल प्रोजेक्ट ज्यादा है। कितनी पैदा कर रही है आपने? नहीं, मैं आई डोंट हैव द फिगर फॉर खैबर पख्तूनख्वा राइट नाउ। आई डोंट हैव द फिगर। बलूचिस्तान में कितनी पैदा कर रही है? रॉन्ग फिगर, मैं रॉन्ग फिगर तो नहीं करूंगी। बलूचिस्तान का भी, बलूचिस्तान के अंदर गैस रिजर्व पैदा करनी थी तो 18वीं तरमीम तो सब। देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर आप सूबों की बात की हुकूमत है, अगर आप मुझे अब मुकम्मल करने थे। देखिए, बात है कि बलूचिस्तान वो सूबा है जिसके पास गैस प्रोडक्शन एक वक्त में बहुत ज्यादा थी। आज सिंध के पास वो गैस प्रोडक्शन है, तकरीबन 60 to 70% आपकी गैस सिंध से आ रही है। ठीक है, हम आर्टिकल 158 को फॉलो नहीं कर रहे कि जहां पे सूबा अपनी रिक्वायरमेंट पहले पूरी करे, हम वो नहीं कर रहे। हमारे पास बिलो रिक्वायरमेंट सिंध को मिल रही है, शॉर्टेज फेस कर रहे हैं। लेकिन ये क्या अच्छी बात है? ये क्या अच्छी बात है कि पंजाब के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, बसेस ले लें, सीएनजी ले लें, आप इंडस्ट्री ले लें, आप गैस पे इतना स्ट्रक्चर क्यों डिपेंड कर रहे हैं जब गैस रिक्वायरमेंट पहले सूबों की पूरी होगी? सूबों में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, अगर सूबाई खुद मुख्तारी के बाद 18वीं तरमीम के बाद एएनपी भी एक जमात है। एएनपी भी एक जमात है। आप जो पंजाब से बिजली चोरी करके दे रही हैं, कोई चोरी नहीं हो रही है। देखिए, आप तासुब की सियासत करते हैं। पंजाब किसने की बिजली जी गलत रमजान मुबारक बिल्कुल गलत। मैं आपको पढ़ दूं आइन के, मैं आपको आर्टिकल्स पढ़ दूं। आप कितने लोगों के एहसास मजरू कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के एहसास मजरू कर रहे हैं। आप पंजाब को भी गलत पोजीशन में लेकर आप देखिए कहाँ का बिजली आती नहीं पता। देखिए, इससे नहीं लड़ेंगे लोग सूबों के। आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, तासुब नहीं फैलेगा, तासुब नहीं फैलेगा। आपकी ये कोशिश नाकाम रहेगी। आप कुछ भी कर ले, आप जाग पंजाबी जाग का नारा काम नहीं आएगा। और आप ये भी कामयाब नहीं आएगा जो आप पंजाब को तकसीम करने के लिए बार बार बलूचिस्तान पे इनायत कर देते हैं। बलूचिस्तान का हक है, आपके एहसानात नहीं है उनके ऊपर, उनका हक है। सिंध अगर आपको गैस प्रोडक्शन में इतना ज्यादा आपको गैस दे रहा है, सिंध की प्रोडक्शन इतनी ज्यादा है, तो पाकिस्तान के 65 रेवेन्यूज 65% रेवेन्यूज इस मुल्क के सिंध जनरेट करता है। लेकिन देखिए, हम नेशनल इंटरेस्ट में बात करते हैं। ये जो नारे हैं ना, सूबे के नारे, ये ना आपने लोड शेडिंग मसावी की है सूबे में? बिल्कुल। कब की है? बिल्कुल। कराची के अंदर एक प्राइवेट कंपनी काम कर रही है, मेरा तो उसके अंदर अख्तियार नहीं है। एक प्राइवेट कंपनी काम कर रही है, स्टेक होल्डर्स देख रहे हैं। प्राइवेट कंपनी से सबक लेंगे, वो बेहतर काम कर रही है। कौन करेगा जी हल? जी, कौन करेगा इन मसाइल को हल? कैसे मसले हल होंगे? ये तहरीक इंसाफ करेगी और कोई नहीं कर सकता। इनकी नीयत नहीं है ना, इनके पास पावर है, अल्लाह ने इनको पावर दिया। तहरीक इंसाफ अगर 1 लाख लोगों को वजीरिस्तान पहुंचा देना तो उसके बाद तस्वर किया जाएगा। मैं तो सब आपसे कह रहा हूँ, आपको भी मैं दावत दे रहा हूँ, आप लोगों को भी दावत दे रहा हूँ, साथ चलें, विटनेस करें, देखें।
اور آپ لوگ تو خاص طور سے دیکھیں کہ اپنے ملک کے لوگوں کے اوپر ڈرون مار مار کے جو آپ نے حشر کیا ہے وہاں پہ لوگوں نہیں ہم نے جو گھروں میں اپنے ملک کے لوگوں پر کیجولٹیز یہ غلط بات ہے. تو روکیں اس کو. ہم جو کوشش ہم کر رہے آپ ہیں روک وہ نہیں آپ سک کے رہے. سامنے ہے اور بالکل ہم جو کوشش کر رہے ہیں وہ یو ٹرن تو آپ لوگ ماسٹر ہیں. یو ٹرن کے تو آپ لوگ ماسٹر انوینٹرز ہیں, بلکہ ماسٹر کے انوینٹرز ہیں. بولے آج بولے الیکشن لڑیں گے, کل بولے نہیں لڑیں گے, پھر لڑیں گے, پھر نہیں لڑیں گے. برواڈیا بلوچستان میں انہوں نے الیکشن لڑنے تو بتائیں کس طریقے سے کیسے جائیں گے؟ اتنی بڑی بات وزیرستان جائیں گے کیسے جائیں گے؟ کیسے جائیں گے؟ کس راستے سے جائیں گے؟ ہم لوگ یہاں سے جائیں گے, اسلام آباد سے جائیں گے ڈی آئی خان. ویل اسٹے اوور ان ڈی آئی خان آن 6th. پورا کیمپس میں رہیں گے. کیمپس میں رہیں نہیں ابھی آپ نے کہا کہ شام کو واپس آئیں گے. نہیں, جس دن ہم وزیرستان جائیں گے نا صبح, آپ پریشان نہ ہو ذرا, انشاءاللہ جائیں گے بھی اور آئیں گے بھی. آپ کی اتنی پریشانی کو دیکھتے ہوئے آپ دعا کیجیے گا, بس جائیں گے بھی آئیں گے. جلسے کے بعد ویسے ہی آپ بڑے پریشان ہیں کہ صحیح بات ہے. ڈی آئی خان سے ہم صبح نکلیں گے, اور صبح وہاں سے 50 کلومیٹر ہے تقریباً ڈی آئی خان سے. وہاں سے ہم صبح نکلیں گے, وزیرستان جائیں گے, اور شام کو وزیرستان سے واپس ڈی آئی خان آئیں گے. وہاں سے ڈسبرس ہو جائیں گے, جو جدھر سے آگے ادھر چلا. یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ کہہ رہے ہیں. آپ کے پاس بہتر آپ تو ہمیں ایڈوائز نہیں کرتے کہ 90 دن میں کرپشن کیسے ختم کریں گے. ہم کوشش کریں گے آپ کو ایڈوائز. ہم جائیں گے. اسماعیل خان میں آپ لوگ 90 دن کیا, میں تو آپ کو ایک دن کی ایڈوائز دیتا ہوں. آپ لوگ خود کرپشن چھوڑ دیں, ختم ہو جائے گی کرپشن. آپ کو پتا نہیں ہے کہ کرپشن از اے مینس. کرپشن از اے مینس. اٹس ناٹ لمیٹڈ ٹو انڈیویجول. آپ تو ایسا معصوم سوال کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کرپشن ہو رہی ہے ملک کے اندر. سر ہر ادارے میں کرپشن ہو رہی ہے. ریلوے کے اندر کرپشن ہو رہی ہے, پی آئی کے اندر کرپشن ہو رہی ہے, اسٹیل مل کے اندر کرپشن ہو رہی ہے, ایف بی آر کے اندر کرپشن ہو رہی ہے. آپ بتائیں نا کہ کرپشن کس طرح کرپشن کی جڑ کو ختم کیا جائے. یہ تو اچھی بات نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں پہلے پرائم منسٹر بنائیں پھر ہم کر کے دکھائیں گے. آپ کو جب سپریم کورٹ, یہ تو غلط ہے نا. ملک سے وفاداری تو یہ ہے کہ آپ کنٹریبیوٹ کریں. یو نیڈ ٹو کنٹریبیوٹ. کرپشن چل رہی ہے, بتا تو رہا ہوں. اب دیکھیے نا, میں تو یہ بات نہیں کرنا چاہتی نا کہ آپ ایک مقدس ادارے کے اندر بھی مقدس ادارہ کیا مطلب, اگر مقدس ادارے میں نہیں آپ پراپرلی چلا رہے اس پہ ایلیگیشن. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے دس. آپ وہاں پہ اکاؤنٹس کو, آپ وہاں پہ اکاؤنٹس کا گھپلا دکھا رہے ہیں. آپ پیسے لے رہے ہیں ایڈمیشن کی مد میں چلا. میں تو یہ نہیں کہنا چاہ رہی ہوں, بٹ یہ ایلیگیشن آ گئے ہیں آپ کے سامنے. ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کو ٹیلی فون پہ لیا تھا, ایک سوال آپ کے سامنے رکھا تھا کہ کیا ڈاکٹر عبد القدیر سیاست میں کامیاب ہو جائیں گے. 32% لوگوں کا کہنا ہے کہ کامیاب ہو جائیں گے. 68% لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.